642 billion rupees profit in 2023, 597 billion rupees profit in 2024 और 326 billion in 2025 half yearly profit. पाकिस्तान की इस उतरती चढ़ती इकोनॉमी में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतना प्रॉफिट करती है। मैं हूं SJO फ्रॉम नैरेटिव और आज का मेरा नैरेटिव है बैंकिंग। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर बहुत अहम रोल अदा करता है। पाकिस्तान की उतरती चढ़ती इकोनॉमी में जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के बैंक्स इतनी कसीर प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आया ये प्रॉफिटेबिलिटी सही ज़राए से हो रही हैं, उनके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हो रही हैं, या इसके अंदर कुछ और है? आज के हमारे नैरेटिव में हमने बैंक को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बैंक्स ये क्लेम करते हैं कि हम एक बहुत अच्छा कसीर प्रॉफिट कर रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नफ़ा देते हैं। अच्छा, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये दो तरह के हैं। एक तो इन्वेस्टर वो होता है कि जो बैंक की करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स को बढ़ाता है, और एक वो होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स करवाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि उन अकाउंट्स के अंदर उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे ताकि उसके नफ़े भी हों। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? करंट अकाउंट के अंदर जो अकाउंट होल्डर होता है उसको कोई नफ़ा नहीं मिलता। बैंक अलबत्ता मुख्तलिफ ज़राए से डेबिट कार्ड की सूरत के अंदर या डिस्काउंटेड वाउचर्स की सूरत के अंदर या क्रेडिट कार्ड्स की सूरत में अपने करंट अकाउंट होल्डर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मेरा आज का मानना यह है मेरे नैरेटिव के अंदर कि पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उसके अंदर जो जिस तरह से वो बैंकिंग सेक्टर को यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है? उसकी वजह यह है कि वो हमेशा से अपने PLS अकाउंट को ये कहकर लोगों के सामने पेश करते हैं कि क्योंकि हम इसके अंदर मार्कअप या नफ़ा ज़्यादा दे रहे हैं और हम उससे कम कमा रहे हैं मुख्तलिफ स्कीम्स में लगाकर, तो बैंक्स इतना मुख्तलिफ ज़राए से जो बैंक के पैसे फंसते हैं उसके अंदर की वजह से बैंक कम प्रॉफिट करता है। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो 642 बिलियन या 597 बिलियन रुपए का प्रॉफिट 2 सालों में कैसे होता? बैंक ट्रेड को यूज ही नहीं करता है। बैंक जितना पैसा जमा होता है उसको ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर लगाता है और गवर्नमेंट स्कीम से कसीर प्रॉफिट कमाता है क्योंकि उसको सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन क्या आज जो मेरा मेन नैरेटिव है कि बैंक इंडस्ट्री को क्यों नहीं फैसिलिटेट करता? एक्सपोर्ट रीफाइनेंस या रनिंग फाइनेंस, इसमें पहले ये होता था कुछ सालों पहले कि कायबोर नहीं होता था, लेकिन रेगुलेटर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कायबोर को मुतारिफ कराया और बैंकों को पाबंद किया कि आप जो है ज़्यादा नफ़ा नहीं ले सकते। हम इस एशियन रीजन के अंदर बहुत पीछे हैं बैंकिंग के अंदर। हमारे कॉम्पिटिशन्स में जो कंट्रीज़ हैं ट्रेड के हवाले से, वो उनके उस मुल्क के बैंक्स ज़्यादा बेहतर सहूलतें फराहम करते हैं। अगर आप मार्कअप बेसिस पे चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि खुसूसन गल्फ़ के बैंक 2 या 3 या 4% के ऊपर फाइनेंसिंग कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ 7.5% का एक्सपोर्ट रीफाइनेंस और रनिंग फाइनेंस कायबोर के ऊपर 4 या 5% लेते हैं। मेरी ये गुफ्तगू एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इस अपनी गुफ्तगू को इस तरह से समझाऊं कि बैंक जो कर्जे देते हैं उन कर्जों की ही वजह से इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। चाहे वो इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए आप उनके किसानों की मदद करें, चाहे वो बिजनेस सेक्टर की मदद करें, या चाहे एक आम आदमी को मुख्तलिफ स्कीम्स के ज़रिए कर्जे दे के मदद करें, लेकिन बैंक हमेशा से अपना सरमाया इन लोगों से बचाते हैं। अगर आप इनकी बैलेंस शीट्स उठाकर देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बैंक्स मेनली जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स में करते हैं।
جب ان کو اسٹیٹ بینک پابند کرتا ہے کہ آپ نے ٹریڈ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو اس میں نہیں کرتے کیونکہ اس میں ان کو سیکیورٹی نہیں ملتی، اور سیکیورٹی نہیں ملنے کی وجہ سے یہ اس کو رسک فیکٹر میں لے جاتے ہیں۔ تو آج کے جو دور میں نئے انٹرپرینیورز ہیں وہ کیسے آئیں؟ ایک یونیورسٹی کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ مجھ سے کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے کہ میں نے 12 سال یا 15 سال اپنی گریجویشن میں لگائے، اور اب جب میں انٹرپرینیور بننا چاہتا ہوں تو میرے پاس سرمایہ نہیں ہے اور بینک مجھ کو نہیں دیتا پیسے۔ ریگولیٹر یہ کہتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ ہم ایک مختصر سی رقم انیشیلی لوگوں کو بغیر سیکیورٹی کے دیتے ہیں، لیکن کیا بینک دیتے ہیں؟ پاکستان میں 28 سے 29 بینکس ہیں جو اس طرح سے نفع کماتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے دیکھیں تو 80% بینک ایسے ہوں گے جو کبھی بھی اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو اس طرح سے فیور نہیں کرتے جس طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے۔ میرا آج کا ایک نیریٹو ایک مشکل ضرور ہے، لیکن میں اس کو پوری طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وائی بینکس آر سو نیگیٹو ان ٹرمز آف ٹریڈ۔ دیکھیے، پاکستان کی اکانومی میں ایکسپورٹس کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ایکسپورٹس ہوگی تو فارن ایکسچینج آئے گا، اور ایکسپورٹس کے لیے آپ کو نئے بزنس مین پیدا کریں گے۔ آج بھی پاکستان میں بڑے جو ایکسپورٹرز ہیں صرف انہی کو قرضہ ملتا ہے، چھوٹے کو بڑا واجبی سا قرضہ ملتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ نئے ماڈلز نہیں بنائیں گے، جب تک آپ نئے انٹرپرینیورز، نئے بزنس مین نہیں لے کر آئیں گے، جب تک یہ کام نہیں ہونے کا۔ دوسری بات یہ کہ بینکس جو ہے وہ خواتین کو قرضے نہیں دیتے ہیں۔ بینک کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر میں خواتین کیونکہ زیادہ انٹرپرینیور نہیں ہیں یا بزنس وومن نہیں ہیں تو اس لیے ہم ان کو نہیں دیتے، حالانکہ سچویشن اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ خواتین سے ان کو سیکیورٹی نہیں ملتی ہے، ان کو کولیٹرال نہیں ملتا ہے، اس لیے وہ اس حصے کو بالکل نیگیٹولی رد کر دیتے ہیں۔ جو ہماری اکانومی میں خواتین کی موجودگی نہیں ہو پاتی ہے۔ اب ایک خاتون MBA کر کے نکلتی ہے اور وہ بزنس وومن بننا چاہتی ہے، وہ کہاں سے سرمایہ لے کر آئے؟ بینک اس کو نہیں آنے دیتے۔ دوسرا، بینک اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ ان کے پاس جو ایگزامپلز ہیں جس میں وہ امبسمنٹ کو جا کر شکایتیں کرتے ہیں، یا ایک ٹریڈ سیکٹر سے لوگ جا کے شکایتیں کرتے ہیں، تو اس میں ان کے فیصلے نہیں ہوتے امبسمنٹ سے، یا بینکنگ کورٹ سے ان کے فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بینک عموماً جس طرح کی سیکیورٹی لیتے ہیں، اور جب بینک دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا اور رسک فیکٹر بڑھ رہا ہے، تو بینک ان کو امیڈیٹلی سٹاپ کر دیتے ہیں، اور ایک چلتے ہوئے بزنس کو روکنے میں بینکوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ میں اکثر کبھی کبھار اپنے اسٹیٹ بینک کے دوستوں کے ساتھ جو فورن ایکسچینج ڈیل کرتے ہیں بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ پچھلے دنوں جب کووڈ کا دور ختم ہوا تو بہت سارے بینکوں نے ڈالر میں مینیپولیشن کی۔ یہ سب کو پتا ہے کہ کتنے ان کو ڈالرز کے ایکسچینج کے اوپر کتنے ان کو پینلٹیز لگیں۔ کئی بینک ایسے تھے جنہوں نے بہت ملینز ڈالرز کی پینلٹیز دی، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بینکوں نے کس طرح سے انریگولیرٹی کی ہے۔ فورن ایکسچینج کے اندر، ٹریڈ کے اندر جس طرح سے بینک اب فورن ایکسپورٹر کا پیسہ ہولڈ کرتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ان کو ایک کلک پہ ملنا چاہیے ان کو 7-7 8-8 9-9 دن میں ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ پیسہ ہولڈ ہو رہا ہو۔ میں خود ایک بزنس مین ہوں اور اس پہ اپنا تجزیہ رکھتا ہوں، اور میری کمپنی کو بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اور اکثر میرے ٹریڈ میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو بینکنگ سیکٹر کے لیے ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت اہم ہے۔ میں اپنی آواز گورنمنٹ کے حلقوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جب تک بینکنگ سیکٹر بہت ایکٹیولی رول پلے نہیں کرے گا اس وقت تک ٹریڈ کے اندر، اس وقت تک نئے بزنس سیکٹر میں نئے بزنس مین نہیں ملیں گے، آپ کو نئے پروڈکٹس انہانس نہیں ہوں گے، اور نئی جو پروڈکٹس آتی ہیں وہ ڈومیسٹک لیول پہ آتی ہیں، لیکن ایکسپورٹ لیول کے اوپر یا ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے بینک کا کردار صفر ہے۔ میری یہ بات بہت محدود اندازے کے مطابق شاید بینکس آفیشلز کو پسند نہ آئے، لیکن میں بڑی وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بینکنگ سیکٹر کو اپنی درست سمت میں نکلنا چاہیے۔
وہ ایک ریشو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ٹریڈ کو کہاں کہاں ضرورت ہے. ایگریکلچر میں پولیٹیکل انوالومنٹ کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل سائڈ سے پریشرائز کیا جاتا ہے. ہاں بھائی آپ کو دینا پڑے گا. ایگریکلچر میں اس لیے دینا پڑے گا کہ کسان کو جب تک آپ پیسہ نہیں دیں گے وہ کیسے اپنی زمین سے سونا اگائے گا. تو آپ کو وہاں بھی دینا پڑے گا. ہاں بھائی آپ کو انڈسٹری کے اندر انہانسمنٹ کے لیے پیسہ دینا پڑے گا. اگر رسک فیکٹر ہے تو پوری دنیا میں رسک فیکٹر ہوتا ہے, اور بینکرپسی کا ہمیشہ سے ایک چیز موجود ہوتی ہے جس کے تحت اگر تو جینونلی ایک بزنس مین نقصان گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہے تو بینک ہی اس کو سپورٹ کرے گا, بینک ہی اس سے کمائے گا. تو میرا آج کا یہ جو موضوع تھا اس کے اندر جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ بات کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ. پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کیا اسلامی اصولوں کے تحت ہو رہی ہے؟ میرا ماننا ہے یہ نہیں ہو رہی, اور اس کی میں دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کے اندر بہت سالوں سے پہلے ایک اسلامک بینکنگ کا ایک وجود ایک بینک نے پیش کیا, اور وہ بہت ایکٹیولی اس رول کے اندر گیا, اور وہ اسلامک بینکنگ کا موجد یا پائنیئر بن گیا پاکستان کے اندر, اور آج وہ بینک آسمان کی بلندیوں پر ہے. اسی طرح سے جب دوسرے بینکوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اس اسلامک بینکنگ کی وجہ سے ان کے ڈپازٹ بڑھ گئے ہیں, کیونکہ میں اگر 70 سال کا ہو جاؤں گا تو مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں میرا پیسہ سود کا تو نہیں ہے, وہ تو اللہ سے کھلی جنگ ہے, تو میں ڈر کے مارے اپنا پیسہ اسلامک بینکنگ میں ڈالوں گا. تو یہ ایک پروڈکٹ بن گیا. اس فلسفی کو لوگوں نے بائے کیا, اور بینکنگ سیکٹر نے اس فلسفی کو بائے کیا, اور لوگوں نے اسلامک بینکنگ کے اوپر پیسہ لگانا شروع کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کے تمام بینکوں نے اسلامی پروڈکٹ لانچ کر دیا. اب کیا اسلامک بینک کا جو پروڈکٹ ہے کیا وہ 100% حلال ہے؟ میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں یا میں اسلامک اسکالر تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حصہ تو اس کا واقعی اسلامک وے میں جاتا ہے, اور بہت سارا حصہ اس کا پھر دوبارہ سے انویسٹمنٹ اسی مارکپ سیکٹر میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن میں اسلامک بینکنگ کو بہتر سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ ہونی چاہیے لیکن اپنی صحیح روح کے مطابق ہونی چاہیے. وہ صحیح روح کیا ہے کہ جس کاروبار کے اندر آپ پیسہ لگائیں گے اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے, اور جب نفع اور نقصان دونوں ہوگا تو وہ حلال کہلائے گا. یہ کیسی اسلامک بینکنگ ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہو رہا ہے اور نقصان نہیں ہو رہا, اور نقصان جب ہو رہا ہے تو وہ فوراً کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو آج میرا یہ ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ایک بہت اسٹرانگ ریگولیٹر ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا ڈور ہے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان صرف اور صرف بینکس کو سپورٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ بینک سے قرضے دلواتا ہے یا قرضے لیتا ہے سرکار کے لیے. وہ انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرے گا, ایگریکلچر کو بھی سپورٹ کرے گا, اور ایک عام عوام کو جو گریجویٹ تو ہو جاتا ہے لیکن اپنا کاروبار نہیں شروع کر پاتا اس کو بھی سپورٹ کرے گا. تھینک یو ویری مچ.